अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों, उसूल थलाथा दीन की 3 बुनियादी बातें, इसका आज 22वां सबक है और आज के सबक में भी उन्वान के हवाले से मौजू से मुतालिक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात है। आज के आखिरी बात की कुछ वजाहत कल के दर्स में और ज़्यादा तफसील से होगी इंशाअल्लाह। तो आज का दर्स शुरू करेंगे हम। सब तैयार हैं? कहीं दिमागों में उधर इधर की कोई सोच, कोई ख्याल तो नहीं है ना? पूरी तरह से हाजिर हैं, जिस्म भी हाजिर, अक्ल भी हाजिर। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, व अरसलल्लाहु जमीअर रुसुली मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ने सबको, तमाम पैगंबर और रसूलों को ये 2 चीज़ों के साथ खुशखबरी देने वाला। अब खुशखबरी देने वाले का क्या मतलब? किसको खुशखबरी देते हैं? किस चीज़ की खुशखबरी देते हैं? 2 सवाल है। किसको खुशखबरी देते हैं और जिसको देते हैं उसको किस चीज़ की खुशखबरी देते हैं? किसको खुशखबरी देते हैं, इस सवाल का जवाब है जो अल्लाह की तौहीद को मानकर रसूल की इताअत करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि तमाम अंबिया और रसूल अपनी कौम को किस चीज़ की दावत देते थे। अभी भी आएगा इंशाअल्लाह, इसके बाद भी। तो खुशखबरी इबादत करने वाले, नबियों की इताअत करने वाले, उनको खुशखबरी। किस चीज़ की खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी, अल्लाह ताला से इनाम की खुशखबरी। और डराने वाले, किस चीज़ से डराने वाले? जो अल्लाह की इबादत का इनकार करते हैं, जो रसूलों की नाफरमानी करते हैं, उनको जहन्नम से डराने वाले, अल्लाह के अजाब से डराने वाले। तो अब ये तो एक खबर की तरह, एक इंफॉर्मेशन की तरह से हमें बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। तो हमारे लिए इसके अंदर पैगाम क्या है, नसीहत क्या है? खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा रसूलों को। इसमें हमारे लिए नसीहत और पैगाम ये है कि अगर हम अल्लाह को अपना सच्चा रब मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सच्चा रसूल मानते हैं, तो हमें अल्लाह ही की इबादत करना चाहिए और सिर्फ रसूल की इताअत करना चाहिए। हरी समझ में बात? जहाँ कहीं हम इन दोनों चीज़ों में ज़रा से भी सही रास्ते से हट गए, रसूल की नाफरमानी करना शुरू कर दिए, तो वो चेतावनी, वो डराओ, वो धमकी हमारे लिए भी है या नहीं? याद रखें इस बात को अच्छी तरह से। आम तौर पर हम जो ये समझते हैं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए या हम मुसलमान हो गए, हमारा नाम फ़लाँ फ़लाँ मुसलमानों जैसा है, अब हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, अब हमें कोई अज़ाब नहीं आएगा, हम तो रसूल के दुआ के सदक़े में, उनकी शिफात के सदक़े में हम बख्शाए हुए हैं, ऐसा लोग समझते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ सिफारिश से अगर कोई बच जाता तो सबसे पहले आपके खुद चचा अबू तालिब बच जाते, है कि नहीं?
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اپنی پیاری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے پیارے چچا عباس رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے نام لے لے کر کہا دنیا میں جو عہدہ اور مرتبہ نبوت کا، رسالت کا اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور سارے انسانوں پر ہی نہیں کائنات میں مجھے افضل بنایا، یہ سب چیزیں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ دنیا میں اگر کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جن سے اللہ محبت کرے گا، اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ انبیاء اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نیک لوگ جن کو اللہ اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، کس کی سفارش کریں گے؟ وہ لوگ جن کی وہ چاہیں ان کی سفارش نہیں کریں گے، جن کی سفارش کرنا اللہ چاہے گا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میں پیر کا دامن پکڑ لوں گا، میں بچ کے نکل جاؤں گا۔ وہاں دامن پیر صاحب کا بھی نہیں رہے گا، سب کے سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ وہاں کوئی پیر، کوئی مرشد، قرآن میں صاف ہے، پڑھیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پرسوں والے دن سورہ بقرہ کی، سورہ عنکبوت کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے لوگ جو بڑے دھوکے میں رہتے ہیں، ارے یار ہم تو فلاں کو پکڑے ہوئے ہیں، فلاں کو مانے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ رشتہ نہیں چلتا وہاں پر۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ بات دوسری طرف نہ چلی جائے تو ہمارے لیے نصیحت اور پیغام یہ ہے کہ اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے دھمکی ہے۔ اب اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دیکھیے دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے رسولاً مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، آگاہ کرنے والا بنا کر۔ اچھا اب ذرا سنیے غور سے، کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالی پر رہ نہ جائے۔ اس عبارت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ پر الزام لگانے، اللہ کے خلاف حجت کرنے کا کوئی طریقہ نہ بچ پائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا۔ یعنی کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ ہماری طرف تو رسول اور نبی بھیجا ہی نہیں، تیری عبادت کیسے کریں، اچھی زندگی کیسے گزاریں، ہمیں تو کوئی بتایا ہی نہیں، پھر ہمیں کیوں تو سزا دے رہا ہے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں نا؟ یہاں کبھی محکمہ میں اگر گئے ہوں، عدالت میں اگر حاضر ہوئے ہوں، صاحب سچ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا اور ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں، مجرم لوگ کہتے ہیں نا، کم سے کم یہ تو بات یاد آ رہی ہے۔ تو کل کے دن جس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی انسان ایسی حجت پیش نہ کر سکے کہ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھانے والا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، تیری عبادت کا طریقہ بتانے والا کسی کو تو نے بھیجا ہی نہیں، تو آج ہمیں کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے، کئی جگہوں پر، سورہ زمر میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ہے۔ الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ سورہ یاسین مردوں پر پڑھتے ہیں، زندوں کے لیے سبق ہے اس کے اندر، لینذر من کان حیا،
زندوں کے لیے وہ ڈرانے کی چیز ہے، ذرا اس میں بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ انسان کو جو عقل و ہوش حواس دیے گئے ہیں اچھے برے میں تمیز کرنے کے لیے، سورہ ملک ہر دن پڑھنے کے لیے کہا گیا نا، اور یہ سورت سفارش بھی کرے گی، اس میں بھی جہنم میں جانے کے بعد وہاں کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنے ہوتے۔ جو سنانے والے آئے تھے نا، آؤ جالیات میں درس ہے، مغرب کے بعد دین کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں کی مثال میں یہاں دے رہا ہوں، جہاں کہیں انسان کو دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے، سنتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، اور برائی پر گناہ پر اپنی زندگی گزارتا ہے، کل اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا۔ بلکہ سورہ فاطر میں اگر آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر وجاءکم النذیر، اتنی زندگی تمہیں مل گئی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کر سکتے تھے اور تمہیں ڈرانے والے آ بھی گئے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو گئی تو اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جو جاری رکھا، کس لیے؟ تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ تو اب ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں، نہیں کریں گے وہاں جا کر پچھتاویں گے، تب پچھتاوے کیا بات بنے جب چڑیا چگ گئی کھیت کی مثل تو معروف ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو کیوں بھیجا؟ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ جی بعض لوگوں کو یہ کنفیوز ہوگا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو سنیے، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہیں۔ کیا دلیل اس کی؟ قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 165 دلیل پیش کی جاتی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی۔ سب سے پہلے نوح، ان کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو حدیث شفاعہ کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، شفاعت، قیامت کے دن کی شفاعت کے بارے میں۔ اس کے اندر آتا ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انت اول الرسل، آپ رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے سفارش کے لیے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پہلے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے میں نہیں کر سکتا سفارش، تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت اول الرسل، اور بعض روایتوں میں اول رسول اللہ۔ تو یہاں فرق سمجھیے ذرا، آدم علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 10 قرن، علماء کہتے ہیں لگ بھگ 1000 سال تک کوئی شرک نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال کے بعد شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس شرک سے ڈرانے کے لیے سب سے پہلے جس رسول کو بھیجا وہ نوح علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی آدم علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے رسول جو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو، اس لیے کہ شرک کے خلاف توحید کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا کر لوگوں کو شرک سے روکنے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب پھر سوال ہوگا کہ سب سے پہلے رسول کون ہے، تو سب ایک ساتھ کیا جواب دیں گے؟ جی، شک میں نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس شک میں بھی نہیں پڑھنا کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے، کیا نبی ہے وہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن رسول کس حیثیت سے؟ شرک کے خلاف۔ اور سب سے آخری رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر آ گیا، اور سورہ احزاب کی آیت تو مشہور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ لیکن اب آئیے ایک اہم بات
اس بات کے بعد ہم آج کا سبق ختم کریں گے، وہ تمام انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور طاغوت کی عبادت سے روکنا۔ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور کس سے روکنا؟ طاغوت کی عبادت سے روکنا۔ طاغوت کا مختصر معنی اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا، کل اور تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی یہ جو بات ہے کہ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، اور جیسے ہم بار بار اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہی خوبی ہے کہ ہر بات کی عموماً دلیل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ رسولوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کیا دلیل؟ مبشرین و منذرین، اور سب سے پہلے رسول انا اوحینا الیک، اور یہ دلیل کہ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور طاغوت کی عبادت سے روکنا۔ اس کی دلیل سورۃ النحل آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم، وہ رسول اپنی قوم کو کیا دعوت دیتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ تم صرف عبادت کس کی کرنا اور کس سے بچنا؟ طاغوت سے بچنا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں کل کے درس میں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچا کے رکھے۔